बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम यहाँ पर मौजूद हैं अभी तारीख़ पाकिस्तान सेकंड ईयर की क्लास के लिए। तो जो बच्चे तारीख़ पाकिस्तान पढ़ते हैं वो बैठे रहें ताकि स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तारीख़ पाकिस्तान सेकंड ईयर, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ और स्क्रीन। अजीज तलबा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, स्क्रीन भी ठीक नजर आ रही है रिमशा बेटा? चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 92 के ऊपर। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 के ऊपर आ जाएं। हमने आज पढ़ना है जी 1956 का आइन। 1956 का आइन ये हमारा पहला आइन था जो कि हमने पास करवाया हमारी असेंबली ने। तो इसके बारे में आज देखते हैं कि इस आइन की खसूसियात क्या थी। जी ये हिस्ट्री का लेक्चर है। हिस्ट्री पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। ओके जी, तारीख़ पाकिस्तान पेज नंबर 92 के ऊपर 1956 का आइन, 1956 का आइन, उसकी खसूसियात, उसके बारे में देखते हैं। ये चौधरी मोहम्मद अली की वजारत उज़्मा के दौरान ये एक अहम काम था जो कि हमने किया। वो था जी 1956 का आइन। ये दस्तूर तैयार हो गया तो इसका पास होना पाकिस्तान की हैसियत में इस वजह से भी, पाकिस्तान की तारीख में इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट, एक खास हैसियत का हामिल है कि इसके पास होने के बाद पाकिस्तान बरतानवी डोमिनियन से निकल आया। इससे पहले हम बरतानवी लॉ को चला रहे थे और अब हमने अपना ज़ाती, अपने मुल्क का हमने कानून आइन पास कर लिया। अब हम हुकूमत इस आइन के तहत करने जा रहे थे। अब ये आज़ाद, मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुमलकत हमने बना ली। देखते हैं कि इसकी खसूसियात क्या थी। सबसे पहले ये एक मुख्तसर तहरीरी दस्तूर था। अमरीकी दस्तूर की तरह ये तहरीरी था। अमेरिका में जो है दस्तूर लिखा जाता है। तहरीरी और गैर तहरीरी दस्तूर के बारे में सिविक्स वाले बच्चे जानते होंगे कि वो दस्तूर जो लिखा हुआ एक तहरीर की सूरत में मौजूद होता है उसे हम तहरीरी दस्तूर कहते हैं, और जो लिखा हुआ नहीं होता उसे गैर तहरीरी दस्तूर कहते हैं। तो सबसे बड़ी उसकी मिसाल जो है गैर तहरीरी दस्तूर की, वो हमारे पास मैग्ना कार्टा या बरतानिया का दस्तूर है। एनीवेज, तो ये अमेरिकी दस्तूर की तरह तहरीरी दस्तूर था जिसमें सिर्फ 234 दफात और 6 शेड्यूल थे। मुख्तसर सा आइन था। और इसके बाद जी नेक्स्ट है, ये वफाकी नोयत का आइन था। इसमें जो आइन बनाया गया वो वफाकी नोयत का, वफाक को यानी कि मरकज को सूबों के साथ मिलकर हुकूमत करनी थी। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि 3 हिस्सों में, दस्तूर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें मरकजी, सूबाई और मुश्तरका जो फरिश्तें थी वो शामिल थी। मरकजी जो थी वो वफाक के पास थी, जो उसकी ड्यूटीज थी, जो उसके काम थे, जो उसके इख्तियार थे। सूबाई के ऊपर जाहिर बात है सूबे का इख्तियार था। और कुछ ऐसे काम कि जहाँ पर मरकज और सूबों ने मिलकर काम करना था, वो मुश्तरका फरिश्तें भी थी। और इसमें अगर कहीं पे क्लैश आ रहा था, कहीं पे मुतसादम होती इख्तियारात या जो काम थे, उसमें फिर मरकजी या वफाकी जो फरिश्ते हैं उन्हें तरजीह दी जाती थी। ठीक है जी। उसके बाद है ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत चूज किया गया इस आइन के तहत। हमारे लिए 1956 का आइन जो था वो पार्लिमानी तर्ज का था, यानी कि वजीर आजम और काबीना ये मिलकर हुकूमत करेंगे और इन्हें ये मुकम्मल तरह के इख्तियार हासिल थे। ताहम
یہ قومی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ تھے، قومی اسمبلی ان سے سوال کر سکتی تھی ان کی کارکردگی کے اوپر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک اصول تصمیم کیا گیا تھا جسے مشترکہ جواب دہی کا اصول کہا جاتا ہے، اس کے تحت اگر کابینہ کے کسی ایک ممبر کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے، کسی ایک وزیر کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے، تو پوری کابینہ کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں، آپ کی کابینہ کا ایک بندہ کام نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے کام نہیں کر رہے، یا ایک بندہ اگر کام نہیں کر رہا تو سارے ہی کام غلط کام کر رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی یک ایوانی مقننہ۔ یک ایوانی، یک سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ایوان مقرر کیا گیا تھا وفاقی دستگیر یا وفاقی جو طرز حکومت ہوتے ہیں ان میں ایوان جو ہوتا ہے جو مقننہ ہوتی ہے وہ دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی کی اگر بات کریں پاکستان میں ایوان زیری اور ایوان بالا یا پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی ہے، یہ دونوں مل کر قوانین کو پاس کرتے ہیں، آئین کی حفاظت کرتے ہیں، آئین میں ترمیم کرنی ہو تو یہ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ لیکن 1956 کے آئین میں یک ایوانی مقننہ بنائی گئی۔ اب کیا ہے کہ سارے قانون جو ہیں وہ ایک ہی ایوان نے پاس کرنا تھے۔ اب جو اس کا دوسرا رخ تھا جو کہ دوسرا ایوان تھا، چاہے وہ ایوان بالا کی بات کر لیں یا ایوان زیری کی بات کر لیں، اس کی کمی جو ہے وہ صدر کے اختیارات سے پوری کی گئی کہ اگر کوئی قانون ایسا قانون جو کہ جلدی میں پاس ہو جائے یا پھر جو ہے مقننہ آئین پاس کرتے ہوئے اس میں کوئی خطا چھوڑ دے، کوئی رقم چھوڑ دے، کوئی گنجائش چھوڑ دے یا کوئی غلطی کر دے، تو صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ واپس مقننہ کو آئین یا قانون یا وہ شک ہے وہ واپس بھجوا کے اس کے اوپر نظر ثانی کا کہہ سکتا ہے اور اسے ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمی صدر کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات دے کے پوری کی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی صدر کے ہنگامی اختیارات۔ عام طور پر پارلیمانی نظام میں حکومت میں صدرہ مملکت سے مانتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامتی صدرہ کا پر ہوتا ہے، اس کے پاس مختصر سے اختیارات ہوتے ہیں، تھوڑے سے اختیارات ہوتے ہیں جنہیں قانون کے اوپر سگنیچر کرنا اور اس طرح کے دوسرے چھوٹے موٹے اختیارات ہوتے ہیں اور ریاست کا صدر ہوتا ہے۔ لیکن اس آئین میں 1956 کے آئین میں صدر کو کچھ ایمرجنسی قسم کے یا ہنگامی اختیارات جو ہیں وہ تفویض کیے گئے تھے، جس کے تحت وہ کسی بھی صوبے میں 6 مہینے کے لیے صدر راج نافذ کر سکتا تھا، اور صدر راج نافذ کرنے کی صورت میں وہ 6 مہینے کے لیے مکمل طور پر اس صوبے کے اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جب تک وہ نئے انتخابات اس صوبے میں نہیں کروا سکتا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ 56 کی بات ہو رہی ہے، 1956 یا 1956 کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے ملک صرف 2 صوبوں میں تقسیم تھا، ایک تو صوبہ جو مشرقی پاکستان والا تھا اور ایک صوبہ مکمل مغربی پاکستان کا صوبہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں صدر کو یہ اختیارات دیے گئے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 1956 کے آئین کی خصوصیات میں 6 نمبر پہ ہے جی براہ راست انتخاب۔ 1956 کے دستور میں تمام عاقل بالغ مردوں اور عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ اب وہ اس ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے ارکان کا انتخاب کرتے، اور یہی وہ جمہوریت ہے کہ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ لوگ اپنا نمائندہ خود چن سکیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے جی بنیادی حقوق کی ضمانت۔ 1956 کا آئین دیگر ممالک کے دساتیر کی طرح عوام کو ملکی عوام کو ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بناتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی کہ لوگوں کو جان، مال، عقیدہ
اس کے علاوہ بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، ووٹ دینے کی آزادی، اس طرح کی جو آزادیاں تھیں وہ یا حقوق تھے وہ اسے حاصل تھے۔ اس کے بدلے میں جو کچھ پابندیاں تھیں، جو فرائض تھے وہ پورے کرنا بھی اس کی ذمہ داری عوام کی یا ریاست کے باشندوں کی ذمہ داری قرار پائی۔ اس کے بعد ہے جی عدلیہ کی آزادی۔ 1956 میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، ان کے پاس ایک رائٹ حاصل ہوگا کہ ان کو مکمل طور پر کسی دباؤ کے بغیر ان کو مقرر کیا جا سکے، نہ ہی کسی قسم کی کا دباؤ انہیں فیصلہ کرنے کے لیے ان پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسلامی رنگ اور دیگر الماسو، یہ دونوں پوائنٹس ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کر دیا۔ یہ جو آئین تھا اس میں بھی ہم نے جو ملک ہے اس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، اور جو قرارداد مقاصد تھی ہماری جس میں ہم نے وہ اسلامی پوائنٹس شو کیے تھے، اسلامی پوائنٹس جو ہم نے پاس کیے تھے، ہم نے اس کو بنیادی حیثیت فراہم کی۔ اب جو بھی ہم نے آئین بنانا تھا اس کے تحت ہم نے اسلامی اقدار کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ آئین بنانا تھا۔ کوئی ایسا قانون ہم نہیں پاس کر سکتے تھے جو کہ اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو، تصادم ہو ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے، کیونکہ میں آگے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان اس وقت دو صوبوں پر محیط تھا۔ پاکستان کے اس وقت دو صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان آپ کا جو موجودہ بنگلہ دیش ہے جہاں پر اکثریت بنگالی بولنے والی تھی، اور دوسرا مغربی پاکستان جو کہ آپ کا موجودہ مکمل پاکستان ہے، یہاں پر اردو بولنے والی عوام موجود تھی۔ تو اس آئین کے تحت ہم نے ملک کی دو سرکاری زبانیں رائج کی، تاہم کچھ عرصے کے لیے ہم نے تقریباً 25 برس کے لیے ہم نے انگریزی کو دفتری زبان مقرر کرنے کا ہی فیصلہ کیا کہ دفتری زبان جو ہے دونوں صوبوں کے درمیان آپس میں رابطے کے لیے اور آپس میں سرکاری کاموں کی جو ہے رابطے کے لیے ہمیں انگریزی زبان کی استعمال کرنی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات جو ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے پاکستان کا نام جو ہے وہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان سوچا، ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کو ہم نے اس آئین میں بھی بنیادی حیثیت یا ابتدائیہ کی حیثیت فراہم کی، دباچہ کے طور پہ ہم نے اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو شامل کیا کہ آنے والے وقت میں جو بھی ہم قانون بنائیں گے، جو بھی آئین بنائیں گے، جو بھی ہم اس میں تبدیلی کریں گے، ترامیم کریں گے، تو وہ قرارداد مقاصد کو دیکھ کے بنائیں گے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمام قوانین جو ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق یا اسلامی طرز حیات کے مطابق ہم بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا تھا اس میں بھی قرارداد مقاصد کے مطابق حاکمیت خدا کی ہی رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی اس ملک کے اوپر، اور یہ جو نمائندے ہیں، یہ جو حکمران ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اور انہی حدود و قیود کے مطابق کام کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا عزم۔ اس آئین میں ہم نے عزم کیا کہ ہم ریاست میں اس طرح کے حالات پیدا کریں گے، اس طرح کے قوانین نافذ کریں گے کہ لوگ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں، اور نہ صرف قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں بلکہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات دینے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ اسلامی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی عزم کیا گیا۔
کہ ہم جو جو تعلیمات مساوات جمہوریت برابری آزادی یہ اس طرح کی جو لازمی اخلاقی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے ان کے اوپر بھی پراپر طریقے سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک محکمہ بنایا گیا جسے زکوٰۃ و اوقاف کا محکمہ کہا گیا, زکوٰۃ و عشر کا محکمہ کہا گیا, جس کا سرکاری طور پر بندوبست کیا گیا کہ وہ محکمہ زکوٰۃ اکٹھی کرے گا اور کمیٹیوں کی صورت میں مستحقین لوگوں کو وہ فراہم کرے گا. اس کے بعد ہے جی اتحاد عالم اسلام اور خارجہ پالیسی کی بنیاد. یہاں پر ہم نے وہ جو قائد اعظم نے ہمیں ایک خارجہ پالیسی کی گائیڈ لائنس فراہم کی تھی, ہم نے ان کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا کہ ہم ایز اے پاکستانی یا پاکستان کی ریاست کی اگر بات کریں تو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے نہ صرف کام کرے گی بلکہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گی جو کہ ہم نے لیٹر آن بعد میں دیکھا کہ اسلامی سپلائی کانفرنس کی صورت میں بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ رابطے اور دیگر ممالک کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے بھی ہم نے کام کیا. اور خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی ہم نے رکھی اسی دور میں. ہم نے وہ پراپر جو ہے وہ گائیڈ لائن واضح کی کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرح کی ہوگی. اس سے پہلے ہم جو بلاکس کے ساتھ شامل ہو چکے تھے, مغربی بلاک کے ساتھ شامل ہو چکے تھے, اس کی بھی مزید تشریح کی گئی کہ کیوں اس کے ساتھ شامل ہوئے یا کیا فوائد ہے, یا مزید آنے والے وقت میں ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کس طرح واضح کرنی ہے. یہاں پر صدر کا مسلمان ہونا اس آئین میں ہم نے لازمی قرار پایا. وزیر اعظم کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی, یہ بات کے جو دساتیر ہیں ان میں آ کے ہوا تھا. صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا. اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کام کیا جائے گا. جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں جو اسلام ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے, اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے, ان کو رائج کیا جائے گا, ان کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک ادارہ بنایا جائے گا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ ہمیں اسلامی قوانین کے نفاذ میں اور ان کے رائج کرنے میں اور ان کی تشریح کرنے میں ہماری مدد کرے گا. مزید یہ کہ جو آلریڈی ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں ان کو اسلامی طرز پہ تبدیل کرنے میں بھی وہ ادارہ ہمیں مدد کرے گا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی سوال موجود ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال ہے جی؟ لگتا ہے جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو کچھ اسائنمنٹس دی گئی تھی پچھلے ویک میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی, اس کے اوپر بھی کسی بچے نے کام نہیں کیا, اور اس سے پچھلے ویک کی اسائنمنٹ پہ بھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا. آج کا لیکچر مختصر آپ کو رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ میں دوبارہ اسی کام کا اعادہ کروں گا, دوبارہ آپ کو وہی اسائنمنٹ دینے جا رہا ہوں کہ یہ جتنے آج 10واں لیکچر ہے آپ کا, 10 کے 10 لیکچر آپ کے گوگل کلاس روم میں بھی موجود ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں. تو آپ نے ان 10 کے 10 لیکچر کو ریپیٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ آپ آ کے گوگل کلاس روم میں میرے سے کر سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, انشاءاللہ اگلے مہینے میں 15 سپتمبر سے ایک جو حکومتی اعلان ہے بشرطے کہ یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو جائے کہ 15 ستمبر سے کالج کھلنے والے ہیں. تو 15 ستمبر سے جب کالج کھلیں گے تو
हम इससे आगे क्लास में शुरू करेंगे। मैं इन लेक्चर्स को रिपीट नहीं करवाने जा रहा, तो आप इन्हीं लेक्चर्स को सुन लें ताकि आपका टाइम बच जाए। हिस्ट्री के बारे में जो बच्चे मेरे पास पार्ट 1 में पढ़ते रहे हैं उनके लिए ये बताता चलूँ, आपको याद होगा मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हिस्ट्री एक के बाद दूसरा वाक़या है, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या है, तीसरे के बाद चौथा वाक़या है। अगर आप डायरेक्टली चौथा वाक़या पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसका सयाक़ो सबक़ नहीं पता होगा कि आप क्या बात कर रहे थे, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो अगर आप उस चेन से वाबस्ता ही नहीं होंगे, अगर आप उस चेन से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो आपको हिस्ट्री की समझ आनी मुश्किल है। फिर स्टूडेंट बाद में गिला करते हैं कि सर तारीख नहीं समझ आती, सर तारीख की समझ नहीं आती। तो बेटा कहाँ से समझ आएगी जब हमने अपने कोर्स में मौजूद इब्तदाई चीज़ें ही नहीं पढ़ी होंगी, बेसिक्स नहीं पढ़ी होंगी। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ, दोबारा आपको एक हदायत करता हूँ कि आपने ये जो 10 के 10 लेक्चर्स हैं इन्हें पढ़ें। आपके सवाल हैं, सवाल मेरे से करें, डिस्कस करें। जितना डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।